अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरह आल इमरान का हम मुताला कर रहे हैं। रुकू 16 हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज 17वें रुकू का मुताला करेंगे। अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू वक़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़ि औ कानू गुज़्ज़न लौ कानू इंदना मा मातू वमा क़ुतिलू लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु युहयी व युमीत वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। ए लोगो जो ईमान लाए हो, काफिरों की सी बातें ना करो जिनके अजीज़ व क़ारब अगर कभी सफ़र पर जाते हैं या जंग में शरीक होते हैं और वहाँ किसी हादसे से दो चार हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर वो हमारे पास होते तो ना मारे जाते और ना कत्ल होते। अल्लाह इस किस्म की बातों को इनके दिलों में हसरत व अंदोह का सबब बना देता है, वरना दरअसल मारने और जलाने वाला तो अल्लाह ही है और तुम्हारी तमाम हरकत पर वही निगरां है। अब यहाँ पे जो है अहले ईमान को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि तुम काफिरों की सी बातें ना करो, यानी ईमान लाने के बाद तुम ऐसे काम ना करो जो काफिरों का शेवा है, या जो काफिर जिस तरह की बातें करते हैं मायूसी वाली या इस तरह की बातें कि आपके हौसलों को पस्त करते हैं। कि अब काफिर क्या बातें कर रहे हैं कि जिनके अजीज़ व क़ारब यानी करीबी रिश्तेदार जो है अगर कभी सफ़र पर जाते हैं या जंग में अगर वो शरीक होते हैं और किसी हादसे से दो चार हो जाएं या इंतकाल हो जाए उनका, तो वो ये कहते हैं कि अगर ये ना जाते, हमारे पास घरों में ही होते, तो ना ये मारे जाते और ना ही कत्ल होते। तो अल्लाह ताला इस किस्म की जो बातों से है उनके दिलों में हसरत व अंदों का इनको जो है सबब बना देता है। यानी ये बातें जो है हकीकत पर मबनी नहीं है। हकीकत तो ये है क़ज़ा इलाही किसी के टाले टल नहीं सकती, मगर जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और सब कुछ अपनी तदबीरों ही पर मौक़ूफ़ समझते हैं, उनके लिए इस किस्म की क़यासात बस दाग़ हसरत बनकर रह जाते हैं। वो हाथ मलते रह जाते हैं कि काश यूँ होता तो यूँ हो जाता। अब ये इतनी अहम आयत है जो हमें जो है अपनी जगह से हिलने नहीं देती कि भाई अगर हम घर से निकल गए तो हमारे साथ ये हादसा पेश आएगा, अगर हमने ये काम कर लिया तो हम जो है मतलब एक बोल्ड स्टेप लेने के लिए हमें रोके रखती है। यही चीज़ काफिरों की होती है, क्योंकि काफिरों के साथ बड़ा जो मायूसी का हथियार होता है वो शैतान की तरफ से होता है। शैतान मायूसी दिलाता है, किसी काम को करने से रोकता है। अब यहाँ पे भी अहले ईमान को इन चीज़ों से रोका जा रहा है कि तुम इस तरह की बातें ना करो जिस तरह की बातें काफिर करते हैं, वरना तुम्हारा शुमार भी उन्हीं लोगों में होगा। और अगर देखा जाए मौत जो आनी है वो घर में भी बैठे हुए आ सकती है, कोई वक्त उसका मुकर्रर नहीं है, ना किसी का टाइम मुकर्रर है कि बुढ़ापे में आएगी, जवानी में आएगी, या बाज़ औक़ात देखें कि नौमौलूद बच्चे होते हैं या कुछ पैदाइश से पहले ही मर जाते हैं। तो ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसको किस वक्त जाना है। कि यहाँ दुनिया में आने का तो एक वक्त मुकर्रर है, लेकिन जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। अब हालिया आप वाक़या देख लें कि जिस तरह से एक यूनान की वो जो कश्ती का वाक़या हुआ, जो गुर्बत के बाहसियात से लोग गए और पानी में जिस तरह से डूबे, उनकी मौत वाक़या हुई है। तो हम ये कहते हैं कि चलो वो गुर्बत की वजह से हुआ, लेकिन अभी जो सबमरीन का वाक़या हुआ और 2 पाकिस्तानी समेत जो 5 अफराद जिसमें जो है वो मौत से हमकनार हुए हैं, तो वो उनकी क्या गुर्बत, उनकी कोई गुर्बत नहीं थी। वो तो जो है इमारत के सवाब अपनी इमारत से अल्लाह ताला ने उनकी मौत मुकर्रर ऐसे ही की हुई थी कि उनको जाना है और इस तरह से उनकी मौत होगी। इतनी ज़मीन से जो समंदर की 4000 फुट गहराइयों में उनकी मौत अल्लाह ताला ने लिखी हुई थी, और उन्होंने वो मौत अपने लिए ख़रीद के, एक तरह से देखें वहाँ के कितने डॉलर्स, हज़ारों रुपए डॉलर्स जो इन्होंने ख़र्च करके वहाँ पे गए और अल्लाह ताला ने उनकी मौत जब समंदर की गहराइयों में लिखी हुई थी तो कोई चीज़ उनको रोक ना सकी, बल्कि उन्होंने ख़ुद एक तरह से अपने उसकी मौत का एक असबाब ख़ुद बनाए और वो उस मौत तक जा पहुँचे। तो हम ये नहीं कह सकते बहैसियत मुसलमान मोमिन जिसका अल्लाह ताला पर, अल्लाह की तकदीर पर
زندگی اور موت پر ایمان ہوتا ہے تو ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم گھر سے نکلیں گے یا ہم جنگ میں شریک ہوں گے یا کچھ ایسا وہ ہوگا تو ہمیں گھروں سے اگر ہم نہ نکلیں گے، گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو موت سے ہم کنار نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں گاڑیوں میں کس طرح سے حادثات ہوتے ہیں، جوان بچے، جوان لڑکے، جوان بچیاں جو ہیں ایکسیڈنٹ کے باعث جو ہیں مر جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دوسری بات جو کہی جا رہی ہے کہ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حسرت کا عذاب۔ حسرت کا عذاب کیا ہوتا ہے کہ حسرت کا عذاب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت پھر ایک پچھتاوا لگا رہتا ہے۔ جب اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں نا تو پھر ایک پچھتاوا بھی ایک طرح کا اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہی سمجھ لیں۔ آپ خود سوچیں کہ ایک جو ہے ہم سے غلط ہو جائے یا ہم جو ہے آخرت میں کہا جاتا ہے کہ نا ایک عذاب ہوگا، ایک پچھتاوے کا، حسرت کا بھی عذاب ہوگا۔ وہ کیسا عذاب ہوگا؟ وہ اس چیز کا عذاب ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ جب ایک سزا مقرر کر دیں گے تو وہاں پہ سزا بھگتنے والے لوگ اس چیز کے لیے بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں یہ برے اعمال نہ کرتے، کاش ہم دنیا میں یہ جو ہم نے گھڑیاں اپنے اوقات ضائع کر دیے تھے، کاش ہم یہ اوقات ضائع نہ کرتے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ان اوقات کو اپنا ہم گزارتے، اپنا ٹائم کو سپینڈ کرتے۔ تو یہ بھی ان کے لیے ایک حسرت اور کا عذاب ہوگا، ان کے لیے ہر وقت اس حسرت میں اور اسی اس میں جو ہے اس میں لگے رہیں گے کہ کاش ہم اپنا وقت اچھے سے گزارتے تو آج ہم یہ عذاب ہمیں نہ بھگتنا پڑتا۔ تو حسرت کا بھی ایک ایسا عذاب ہے جو ایک ٹارچر کر دینے والا عذاب، ہمارے مینٹلی ہمیں ٹارچر کرتا رہتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ کسی چیز کی کوئی حسرت ہوتی ہے، ہمیں کوئی ایسا وہ ہوتا ہے تو آپ خود دیکھیں ہم کس طرح سے ایک جو ہے ایک پچھتاوا ہوتا ہے تو ہم کس طرح سے ایک مینٹلی ٹارچر خود اپنے آپ کو کرتے رہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے کافروں کی طرح جو ہے نا نہیں ہو جاؤ کہ تم یہ سوچو کہ اگر ہم گھر سے نہ نکلتے، نہ جنگ میں جاتے، نہ ہی مارے جاتے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم سن لو۔ یہاں پہ پھر شہادت کا جو ہے مرتبہ بتایا جا رہا ہے، مقام بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش جو تمہارے حصے میں آئے گی وہ ہر چیز سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں دنیا میں، اپنے لیے بہت اپنے گھروں میں رہ کے اپنے لیے مال و اندوہ جمع کرتے ہیں، اپنا ایک اسٹیٹس بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ تو ان کو دراصل یہ اسٹیٹس اور یہ سب کچھ ان کا دنیاوی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں رہ جائے گا، ان کا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے آخرت کے لیے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے اس کا جو ہے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی جو ہے اس کا پڑھا تھا کہ شہید جو ہے کہ اگر ایک شہید ہوتا ہے تو شہادت کی تمنا کرنے والا جو انسان ہوتا ہے، اگر اس کی موت اگر کسی بستر پہ بھی آ جاتی ہے تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ اب یہاں پہ اس میں ہمارے پاس ایک حدیث بھی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ سے سچے دل سے شہادت کی دعا مانگی پھر وہ قتل کر دیا گیا یا اپنے بستر پر مرا تو اس کو شہیدوں کا درجہ ملے گا۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے جو ہوتے ہیں، چاہے مارے جاؤ یا مر جاؤ، یعنی مارے جانا یعنی اللہ کی راہ میں جو ہے کوئی مار دے آپ کو، یا پھر آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے آپ کو ایک فزیکل آپ کی طبعی جو موت آتی ہے وہ آ جائے، دونوں ہی صورتوں میں آپ کس چیز کے مستحق قرار پائیں گے؟ اللہ کی رحمت اور بخشش جو ہے اس کے قرار پائیں گے۔ اور وہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ریوارڈ ہوگا، اس سے بڑا انعام ہمارے لیے کیا ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش مل جائے۔ اب یہ اللہ کی راہ میں جو ہے نکلنا، مارے جانا یا مر جانا، یہ صرف ہم اس میں بھی نہیں لے سکتے،
جو ہے اس وقت ایک عامل آنا ہوتا تھا جہاد کا، لیکن اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے، کسی بھی اللہ کے کام کے میں جو ہے نکلنے کے لیے، اس میں آتا ہے کہ اللہ کی جو ہے آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو آگے تک پہنچانے کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ کے قرآن کو لوگوں کو سکھانے تک سمجھانے کے لیے آپ نکل رہے ہیں، تو یہ سارے کام کس اس میں آتے ہیں؟ یہ اللہ کے ہی سارے کام ہیں، اللہ ہی کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ہمیں اللہ کی رحمت اور بخشش ہمارے حصے میں آئے گی۔ اب اس کے آگے جو ہیں وہ بہت ہی ایسی احادیث ہیں جو ہماری کریکٹر بلڈنگ کرتی ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ مخاطب، پہلے اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا تھا کہ تم کافروں جیسے نہ ہو جاؤ، ان جیسی باتیں نہ کرو مایوسی والی۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ جہاں بھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں نہیں لیا گیا، بلکہ کیا فرمایا گیا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر بڑی رحمت ہے، لِنْتَ لَهُمْ، کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور دین کے کام میں ان کو بھی مشورہ شریک ہو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو پھر فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اب یہ کتنی اہم آیات ہیں، یہاں پہ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ قرآن پاک ہر انسان کے لیے، اس کا موضوع ہی انسان ہے، تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وہ تھی عادت، ان کی جو تھی، ان کی یہ تھی کہ وہ بہت نرم مزاج تھے، جس کی وجہ سے ہر ایک جو ہے ان کے پاس اپنی کوئی بھی پریشانی، اپنی کوئی بھی مسئلہ اور ہر طرح کی وہ جو ہے وہ اپنا لے کے آتے، اور ہر وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے ارد گرد رہتے۔ اب نارملی آپ دیکھیں گھر میں ہمارے گھروں میں کوئی فرد ایسا ہوتا ہے جو تیز مزاج ہوتا ہے، غصے کا تیز ہوتا ہے، خود کو بڑا ہی فن خوان سمجھتا ہے، تو آپ بچوں کو دیکھیں، گھر والوں کو دیکھیں تو وہ ان سے دور دور رہتے ہیں، اور اپنے پروگرامز میں، اپنے جو ہے آپس کی باتوں میں بھی اس کو شریک نہیں کرتے، اور یہی بچے بھی یہی دعا مانگتے کہ کب یہ گھر سے نکلیں تو ہم آپس میں گھل مل سکیں۔ تو یہ یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے ایسی کوئی وہ نہیں تھی، وہ تنخور نہیں تھے، سنگ دل نہیں تھے، وہ بہت ہی نرم مزاج واقع ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے ان کے لیے تھی، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی رحمت ہے جو اس طرح کے اپرائٹ کریکٹرز کے لوگ ہوتے ہیں، نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ اور اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے، یہ تو سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ اب کیا، ان کے قصور معاف کر دو۔ اب ان سے جتنے بھی قصور ہوئے دیکھیں کہ غزوہ احد میں بھی اب دیکھیں کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مڑ گئے تھے، جو ان کا 1000 کے لوگ تھے، اس میں سے 300 لوگ واپس ہی راستے میں مڑ گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے جو ہے غزوے کے دوران ہی جو ہے حق و مدولی کی تھی۔ تو ان سب کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہے اگر یہ اس طرح کے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نرم دل ہیں تو ان کے ساتھ نرم خوئی کا رویہ رکھیں، اور ان کے قصور جو ہیں وہ معاف کر دیں۔ یہ ایک چیز ہمیں یہ بھی سکھا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھی، ان کے ذمے پوری انسانیت، پوری دنیا کی قیادت تھی، جو ان کے اندر خوبیاں تھیں
یہی وجہ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ جو دلوں کو فتح کرے وہ فاتح زمانہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا تھا، اسی لیے انہوں نے پورے زمانے کو پورے دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقے جو ان کے لیے ممنوع تھے، جہاں پہ ان کا نام لینا تک منع تھا، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے پیغام نہیں پہنچا سکتے تھے، ان سب علاقوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا. لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے. تو صرف اور صرف کس وجہ سے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نرم خوئی سے لوگوں کے دل فتح کر لیے. پھر یہاں پہ جو ہے قیادت کا جو معیار ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم زمینی انقلاب لے آئے، ہم نے زمینوں کے خطے فتح کر لیے. اصل چیز ہے دلوں کو فتح کرنا، اور جب ہم دلوں کو فتح کر لیتے ہیں تو زمین فتح کرنا، خطے فتح کر لینا اور سب کچھ بنا لینا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اصل چیز ہوتی ہے انقلاب جو لے کے آنا ہوتا ہے وہ ہمیں دل سے لے کے آنا ہوتا ہے. سب سے ہمیں جو پہلی تبدیلی ہمیں لے کے آنی ہوتی ہے وہ دل کے اندر لے کے آنی ہوتی ہے. وہ یہ سب کام ہوتے ہیں نرمی سے. اگر ہم شروع سے ہی کہہ دیں کہ بھائی تم تو جو ہے نماز نہیں پڑھتے، تمہارا ٹھکانہ جہنم کے آخری گڑھے میں، تم ایسا جھوٹ بولتے ہو، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اس طرح کی باتیں کریں تو ہم اس کو متنفر کر رہے ہیں، اسلام سے، دین سے متنفر کر رہے ہیں. ہمیں آہستہ آہستہ نرمی سے لوگوں کو جو ہے دین کی طرف لے کے آنا ہے. ان کو جو دین کی بھولی ہوئی باتیں ہیں یا ان کی جو ہے کمزوریاں ہیں دین کے حوالے سے، آہستہ آہستہ سے ان کی کمزوریوں کو نرمی سے دور کرنا ہے بڑی حکمت کے ساتھ. پھر یہاں پہ اس میں ہمیں ایک نرمی کا ذکر ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو ہے فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرما رہے ہیں سب سے بڑی خوبی کیا ہونی چاہیے؟ نرمی. دوسری کیا ہونی چاہیے؟ قصور معاف کرنا. صحیح ہے. اب اگلا جو ہے، اگلی ہم کیا پڑھیں گے؟ ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو. صحیح ہے. اب یہ چیز جو ہے، دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے. یہاں پہ مغفرت کی جو ہے دعا کی جا رہی ہے کہ ہمیں ہر لمحہ نہ صرف اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کرنی ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ، بلکہ ان کفار کے لیے بھی دعا کرنی ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھاتے ہیں. تو ان کی ہدایت کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. تیسری چیز ہمارے پاس آ گئی دعائے مغفرت کی. پھر اگلی چیز جو آئی ہے، دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. اب کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ مشورے کی بات وہ کی جا رہی ہے کہ جو بھی کام کرو تو لازمی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو. مشورہ کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف ہماری سوچ ہے، ہماری سوچ جہاں تک ہمارا علم ہے وہاں تک ہماری سوچ جائے گی. اب جس کا جہاں تک علم ہے وہاں تک اس کی سوچ جائے گی. اب ایک سے دو ذہن ملتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں اس چیز پہ مختلف آراء ملتی ہیں. کرنا اینڈ میں آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کے دل و دماغ کو بہتر فیصلہ لگے. کرنا اینڈ میں آپ نے وہی ہے، لیکن مشورہ سب سے کرنا ہے. اور یہ کس کی خصوصیات بتائی جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رہبر تھے، ایک لیڈر تھے. صحیح ہے. لیکن دراصل یہ ہمارے لیے بھی ہیں. ہم انفرادی طور پر اپنے لیے سوچیں تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے بھی ہیں. پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. پھر جب ہے یہاں پہ میں کاظم کا وہ بھی کروں کہ تھنکس 100 times before you take a decision. آپ کوئی بھی ڈیسیشن لینے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں بھی اور مشورہ بھی کریں، پھر آپ ڈیسیشن لیں. اور وہ ڈیسیشن بھی آپ کا ایسا ہو کہ آپ اس پہ فرم ہو جائیں، آپ اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں، آپ اس سے پھر پیچھے نہ ہٹیں. چاہے بظاہر آپ کو لگے کہ بھائی اب آپ اس میں نقصان ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن آپ نے اس پہ کھڑے ہونا ہے. آپ نے اپنی جو ہے ارادے کی کمزوری نہیں دکھانی، اپنے ارادوں کو مضبوط رکھنا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو پسند کرے گا جن کی ساری خصوصیات آئیں گی اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے پر پسند بھی کرے گا اور ان کی مدد بھی کرے گا، اور پھر وہ یقیناً ایسے لوگ غالب آئیں گے. یہ ہم نے اپنے دیکھا ہے، ہم نے اپنے تابناک ماضی میں، روشن ماضی میں ہم نے یہ مثالیں دیکھی ہیں کہ کس طرح سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو لے کے اٹھے اور اپنی جو ہے نرم مزاجی سے، لوگوں کو معاف کر دینے کی خصوصیت سے، ان کے لیے دعائیں دن رات دعا کرنے سے، رو رو کر دعائیں کرنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے پھر مشورہ کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ایک رائے پر مستحکم ہو گئے اور اللہ پر بھروسہ کیا. تو پھر دیکھیں کس طرح سے فتوحات پہ فتوحات انہوں نے حاصل کی، لوگوں کے دل فتح کیے، علاقوں کے علاقے فتح کر لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خصوصیات کا حامل انسان بنائے، ہمیں اس پیغام کو، اور یہ جو ہم نے خصوصیات پڑھی ہیں، میں دل سے دعا کرتی ہوں، دل سے ایک وہ نکلتی ہے کہ جو کہتے ہیں نا دل جسم کا رواں رواں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان خصوصیات والا بنا دے، ہماری جو کمزوریاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور فرما دے. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا اور اس کا حق ہمیں صحیح سے ادا کرنے والا بنا دے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.